अयक़न्तु अन्नी ला मुहालता हैसु सार अलक़ौम साइर फि ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन, ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन पुराने लोगों में, पुराने लोगों में, फि ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन पुराने लोगों में, मिनल कुरून, कुरून कर्न की जमा है, इसके माने सदी के होते हैं, सदी, पुराने लोगों में जिनका ताल्लुक गुज़श्ता सदियों से है, पुराने लोगों में जिनका ताल्लुक गुज़श्ता सदियों से है, लना बसाइर, बसीरतुन की जमा बसाइर, इसके माने होते हैं चश्म कुशा बातें, आंखें खोल देने वाली बातें, चश्म कुशा बातें और आंखें खोल देने वाली बातें, बसीरतुन की जमा बसाइर, चश्म कुशा बातें, आंखें खोल देने वाली बातें, बसीरतें, इबरतें, नसीहतें, ये तमाम मानी लिए जाते हैं। फिर ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन मिनल कुरून लना बसाइर, गुज़श्ता लोगों में, गुजरे हुए लोगों में, पिछली सदियों के गुज़श्ता गुजरे हुए लोगों में, अव्वलीन लोगों में हमारे लिए इबरत व नसीहत की बातें हैं। पिछली सदियों के अव्वलीन लोगों में, गुजरे हुए लोगों में, पिछली सदियों के अव्वलीन लोगों में हमारे लिए इबरत व नसीहत की बातें हैं, चश्मकुशा बातें हैं, आंखें खोल देने वाली बातें हैं। इस्साबिकीन अल-अव्वलीन मिनल कुरूनी लना बसाइर, गुज़श्ता सदियों के अव्वलीन अफराद में या गुजरे हुए लोगों में हमारे लिए इबरत व बसीरत की बातें हैं। लम्मा रअयतु मवारिदन लिल मौत लैसा लहा मसादिर, मौरिद कहते हैं आने का रास्ता, मौरिद आने का रास्ता, और मस्दर जाने का रास्ता, मौरिद आने का रास्ता और मस्दर जाने का रास्ता। लम्मा रअयतु मवारिदन लिल मौत लैसा लहा मसादिर, जब मैंने मौत की तरफ आने वाले रास्ते को देखा, मौत की तरफ आने वाले रास्ते को देखा। लम्मा रअयतु मवारिदन, जब मैंने मौत के आने वाले रास्ते को, मौत की तरफ आने वाले रास्ते को देखा, लैसा लहा मसादिर, कि उससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, उससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब मैंने मौत की आने वाले रास्ते को देखा, मौत के आने वाले रास्ते को देखा, लैसा लहा मसादिर, उसके वापसी का कोई रास्ता नहीं है, उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन मिनल कुरून लना बसाइर, पिछली सदियों के गुजरे हुए लोगों में, पिछली सदियों के गुजरे हुए लोगों में हमारे लिए चश्मकुशा बातें हैं, इबरत व नसीहत की बातें हैं। जब मैंने मौत के आने के रास्ते को देखा, मौत के आने के रास्ते को देखा, लैसा लहा मसादिर, कि उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है। वराइतु कौमी नहवहा यसअल असागिर वल अकाबिर, और मैंने अपनी कौम को देखा, वराइतु कौमी, और मैंने अपनी कौम को देखा, यसआ नहवहा, उसकी तरफ, यसअल असागिर वल अकाबिर, कि छोटे और बड़े उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, नहवा से उसकी तरफ। जब मैंने अपनी कौम को देखा कि उसकी तरफ, यसअल असागिर वल अकाबिर, कि छोटे और बड़े जा रहे हैं, छोटे और बड़े उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। जब मैंने अपनी कौम को देखा कि उसकी तरफ छोटे और बड़े जा रहे हैं, यसअल असागिर वल अकाबिर, ला यरजिउल माज़ी इलैया, ला यरजिउल माज़ी इलैया, जब मैंने अपनी कौम को देखा कि उसकी तरफ छोटे और बड़े जा रहे हैं, यसअल असागिर, असगर से असागिर है, अकबर से अकाबिर है। जब मैंने देखा अपनी कौम को कि उसकी तरफ छोटे और बड़े जा रहे हैं, ला यरजिउल माज़ी इलैया, माजी, अहदे माजी ना मेरी तरफ लौट कर आता है, अहदे माजी, ला यरजिउल माज़ी इलैया, अहदे माजी
یعنی زمانہ ماضی، عہد ماضی، زمانہ ماضی، زمانہ ماضی نہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے، ولا من الباقین غابر، غبرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، غبرہ کے معنی گزر جانا بھی اور غبرہ کے معنی باقی رہنا بھی، غبرہ کے معنی گزر جانا بھی، غابرین گزر جانے والے اور غابر باقی رہنا، نہ زمانے ماضی میری طرف لوٹ کر آتا ہے اور نہ باقی رہنے والوں میں سے کسی کو دوام حاصل ہے، باقی رہنے والوں میں سے کسی کو دوام حاصل ہے، دوام کے معنی ہمیشگی۔ لا یرجع الماضی الیہ، نہ ماضی عہد ماضی زمانے ماضی میری طرف لوٹ کر آتا ہے، ولا من الباقین غابر، اور نہ باقی رہنے والوں میں کسی کو دوام حاصل ہے، اور نہ باقی رہنے والوں میں کسی کو دوام حاصل ہے۔ ایقنت انی لا محالۃ حیث صار القوم صائر، تو مجھے یقین ہو گیا، ایقنت مجھے یقین ہو گیا، انی لا محالۃ کہ میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، انی صائر، انی لا محالۃ کہ میرے ساتھ ہی وہی ہونے والا ہے، حیث صار القوم، جہاں جو پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے جو میری قوم پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرا ترجمہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی وہیں جانے والا ہوں جہاں پوری قوم گئی ہے، جہاں پوری قوم گئی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی وہیں جاؤں گا یا میں بھی وہیں جانے والا ہوں جہاں پوری قوم گئی ہے۔ ایقن تو مجھے یقین ہو گیا، انی لا محالۃ کہ میں بھی یقیناً جانے والا ہوں وہیں جہاں پوری قوم گئی ہے۔ فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر، گزشتہ صدیوں کے جانے والے افراد میں، گزشتہ صدیوں کے جانے والے افراد میں، لوگوں میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، ہمارے لیے چشم کشا باتیں ہیں۔ جب میں نے موت کے آنے کے راستے کو دیکھا، موت کے آنے کے راستے کو دیکھا، لیس لہا مصادر، کہ اس کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور رأیت قومی نحوہا، اور میں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ اس کی طرف چھوٹے اور بڑے جا رہے ہیں، اس کی چھوٹے اور بڑے اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف لپک رہے ہیں، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ لا یرجع الماضی الیہ، نہ زمانہ ماضی میری طرف واپس آ رہا ہے، ولا من الباقین غابر، اور نہ باقی رہنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو بقا و دوام حاصل ہے، اور نہ باقی رہنے والی چیزوں میں سے کسی کو بقا و دوام حاصل ہے۔ انی ایقنت انی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ انی لا محالۃ صائر حیث صار القوم، کہ میں بھی وہیں جانے والا ہوں یا میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے جو پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ انی صائر، سین سے نہیں ہے بلکہ صا سے ہے، سارا کانا سارا، تو یہ صائر کے معنی ہونا، میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو پوری قوم کے ساتھ ہونے والا ہے، میں بھی وہیں جانے والا ہوں، بمہارا ترجمہ ہے کہ میں بھی وہاں جانے والا ہوں جہاں حیثو ہے نا، کہ جہاں ساری قوم گئی ہے، جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ میں بھی وہیں جانے والا ہوں جہاں پوری قوم گئی ہے، کیونکہ یہاں موت کا تذکرہ ہے اور لوگوں کو یہاں سے منتقل ہونے کی بات ہے۔ یہ خطبہ تھا اور یہ تقریر تھی قس بن ساعدہ کی، قس بن ساعدہ کی یہ تقریر تھی، اسی کا ایک حصہ تھا۔ تو صاحب کتاب نے یہاں الخطب کے ذیل میں 3 نمونوں کا تذکرہ کیا، ایک حانی ابن قبیصہ کا تذکرہ کیا، دوسرے عبد المطلب کا تذکرہ کیا کہ خطبے کا، اور تیسرے قس بن ساعدہ کا۔ گویا کہ زمانے جاہلیت کے نمایاں خطیب تھے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ زمانے جاہلیت کے نمایاں خطبہ کا نام بتائیے، نمایاں خطبہ کون کون خطیب تھا زمانے جاہلیت میں، تو آپ قس بن ساعدہ کا نام لیجئے، عبد المطلب کا نام لیجئے، حانی ابن قبیصہ کا نام لیجئے، صحبان بن وائل کا نام لیجئے۔ تو یہ نام جو زمانے جاہلیت کے خطبہ میں ہیں، کہا جائے ان کا کوئی نمونہ ذکر کیجیے تو یہ ایھا الناس اسمعوا وعوا فانه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جس کو انسان کسی اور موقع پر نہ استعمال کر سکے. یہ ایک نصیحت اور عبرت کا خطبہ ہے جس کو ہر موقع پر انسان استعمال کر سکتا ہے. آگے چلیے. تو نثر فنی کی قسموں میں ایک قسم اور ہے اور اس کا نام ہے الاخبار، قصے اور کہانیاں. اما الاخبار فہی حکایات للعرب، تو عربوں کی یہ حکایتیں ہیں. وقصص للحروب الجاہلیہ وحوادثها العامہ، اور زمانے جاہلیت کی جنگوں کے واقعات ہیں. عربوں کی حکایتیں ہیں اور جاہلی جنگوں کے قصے ہیں اور اس کے اہم حادثات کے قصے ہیں. جاہلی جنگوں اور اہم حادثات کے قصے ہیں. حکیت اکثرها فی لغت ناقلیها ومدونیها من ادباء الدولة العباسیہ. یہ قصے اکثر بیان کیے گئے ہیں نقل کرنے والے اور مدون کرنے والے لوگوں کی زبانی. یہ قصے بیان کیے گئے ہیں. حکیت اکثرها، یہ قصے بیان کیے گئے ہیں اکثر. حکیت اکثرها، اکثر قصے بیان کیے گئے ہیں فی لغت ناقلیها، اس کے نقل کرنے والوں اور اس کی تدوین کرنے والوں کی زبانی یا ان کی زبان میں. من ادباء الدولة العباسیہ، عباسی حکومت کے ادبا میں سے. بعد عدت قرون من زمانها، اپنے زمانے سے چند صدیوں بعد، اپنے زمانے سے چند صدیوں کے بعد. بعد عدت قرون من زمانها، اپنے زمانے کی کئی صدیوں کے بعد. ويكفي لمعرفتها دراسة ما أنشأه وألفه أدباء العصر العباسي. ويكفي لمعرفتها، اور ان کو جاننے کے لیے کافی ہے. ويكفي لمعرفتها، اور ان کے جاننے کے لیے کافی ہے. دراسة ما أنشأه، اس کا مطالعہ جو کچھ لکھا ہے. انشاء کے معنی یہاں لکھنا. اور اس کے جاننے کے لیے، ان واقعات کو جاننے کے لیے کافی ہے مطالعہ ان کا جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ مرتب کیا ہے ادباء العصر العباسی، عصر عباسی کے ادبا نے. عصر عباسی کے ادبا نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ مرتب کیا ہے، تالیف کی ہے، اس کا مطالعہ کافی ہوگا اس سلسلے میں. تو یہ چند قسمیں ہوئیں جس میں الاسجاع، اس کے بعد الامثال، اس کے بعد الحکم، اس کے بعد الوصایا، اس کے بعد الخطب، اور اس کے بعد الاخبار. یہ نثر عباسی کی، نثر جاہلی کی یا نثر فنی کی چند قسمیں تھیں جن کا تذکرہ آیا اور ان کی تعریف بھی کی گئی، ان کی مثالیں بھی دی گئی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان نصوص کی کیا قیمت ہے، ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. جس طرح سے اعتراض ہوا تھا شاعری پر کہ زمانے جاہلیت کی شاعری کا حصہ مشکوک ہے، ایسے ہی اعتراض کیا ہے بعض لوگوں نے ان نثری نمونوں پر بھی، جو نثری نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور کہا یہ کہ یہ نثری نمونے بھی بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے. تو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ ہاں کچھ تو ہو سکتے ہیں، اگر تحقیق کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی کہ کچھ تو ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ تمام چیزیں نثر عباسی کی دین ہے اور عباسی زمانے میں وجود میں آئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کا جواب دیا ہے کیونکہ ان کی تحریر سے، ان کے اسلوب سے، ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اسی زمانے جاہلیت کی عکاسی کر رہے ہیں، زمانے جاہلیت کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب عصر عباسی میں وجود میں آئی. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنے کا کام، مدون کرنے کا کام، تدوین کرنے کا کام عصر عباسی میں ہوا ہے، لیکن اصلاً یہ عبارتیں اسی زمانے جاہلیت کی ہیں. تو جس طرح سے شعر پر اعتراض ہوا تھا، اور میں نے بتایا تھا وہاں کی قضیت الانتحال ایک ہے، قضیت الانتحال، نسبت کرنے کا قضیہ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں شاعری کچھ نہیں تھی اور یہ عصر عباسی میں کہی گئی، اس کو منسوب کر دیا گیا ہے زمانے جاہلیت کی طرف. ایسے ہی زمانے جاہلیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں نثر وغیرہ کچھ نہیں تھی اور بعد کے لوگوں نے کہہ کے اس کو منسوب کر دیا ہے. تو صاحب کتاب اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. مکانت هذه النصوص من اصلها، ان نصوص کا اپنے زمانے سے رابطہ یا اپنے زمانے سے ان نصوص کا درجہ. والنصوص الجاہلیۃ التي ذکرنا نماذج منها، اور وہ جاہلی نصوص جن کے نمونوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، وہ جاہلی نصوص جن کے نمونوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یعنی نثر کے جو نصوص ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ جاہلی نصوص جن کے نمونوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، لا تخلو من الاضافۃ والانتحال، یہ اضافت یعنی انتساب سے خالی نہیں ہے اور
इंतहाल गढ़ने से, इख्तिरा से खाली नहीं है। इंतहालन गढ़ना और इख्तिरा करना, इजाद करना। इंतिसाब और इख्तिरा से खाली नहीं है। मुमकिन है कि कुछ लोगों ने कह दिया हो, जैसे हदीसों के बारे में कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने हदीसें वज़ा कर ली हैं, तो हाँ मौजू हदीसें भी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारी हदीसें मौजू हैं। इसी तरह से और चीजों के बारे में कहा जाता है कुछ लोगों ने वज़ा कर ली है, तो इसका मतलब नहीं है कि सारी चीजें ही वही है, बल्कि कुछ के बारे में अगर शक है तो उसको हम भी मानते हैं। हो सकता हो कि कुछ लोगों ने ये फराड किया हो और ये काम किया हो कि असर अब्बासी में कुछ चीजें कही हो और उसको ज़माने जाहिलियत की तरफ मंसूब कर दिया, लेकिन सारे नुसूस के बारे में, सारी शायरी के बारे में कहना ये किसी तरह से सही नहीं है। वह नुसूसुल जाहिलिया, और जाहिली नुसूस अल्लती ज़करना नमाज़िज मिनहा, जिनके नमूनों का हमने तज़किरा किया है, ला तखलू मिनल इज़ाफ़ति वल इंतिहाल, वो इंतिसाब से और इख्तिरा से खाली नहीं है। इंतिसाब निस्बत यानी इख्तिरा और इंतिसाब से खाली नहीं है, मतलब यही कि उसकी निस्बत की गई है ज़माने जाहिलियत की तरफ, इससे खाली नहीं है, मानते हैं। बल वयज़ुन्नु बाज़ु नाक़िदिल अदब मुअर्रिख़ीही, बल्कि बाज़ नाक़िदीन अदब और बाज़ मुअर्रिख़ीन अदब का ख्याल है, बल्कि बाज़ नाक़िदीन अदब और बाज़ मुअर्रिख़ीन अदब का ख्याल है, अन्ना बाज़ हादिही नुसूस जाहिलिया इन्नमा उनशियत फिल अहदिल अब्बासी, कि बाज़ जाहिली नुसूस अहद अब्बासी में वजूद में लाए गए, लिखे गए, उनशियत लिखे गए, वजूद में लाए गए। बाज़ नाक़िदीन अदब और मुअर्रिख़ीन अदब का ख्याल है कि ज़माने जाहिलियत के बाद नुसूस ये अहद अब्बासी में वजूद में लाए गए। वअन्नहा मिन सुन्नि उदबाइल क़र्न अस्सानी वस्सालिस अल हिजरियैन, और ये दूसरी सदी और तीसरी सदी हिजरी के उदवा की कारिस्तानियां हैं। कारिस्तानियां सुन्अ के माने होते हैं उनकी इजादात है, उनकी कारिस्तानियां हैं। वअन्नहा मिन सुन्नि उदबाइल क़र्न अस्सानी वस्सालिस अल हिजरियैन, और ये दूसरी सदी और तीसरी सदी हिजरी के उदवा की कारिस्तानियां हैं। वअन्न सहीहतन निस्बत मिनहा क़लीलतुन मग़मूरा, मग़मूरा के माने होते हैं गुमनाम, छुपी हुई। गमरा माने होता है ढांप लेना, गमरा ढांप लेना। और उनकी सही निस्बत कामयाब है और बहुत छुपी हुई है, मस्तूर है, कामयाब है और मस्तूर है। उनकी सही निस्बत कामयाब है और मस्तूर है। वअन्न सहीहतन निस्बत मिनहा क़लीलतुन मग़मूरा, और उनकी सही निस्बत कामयाब है और मस्तूर है, छुपी हुई है। वहादी शुबहात असारहल मुस्तशरिकून, ये शुबहात मुस्तशरिकीन ने उठाया है, ये शुबहात, ये शुकुक शुबहात मुस्तशरिकीन ने उठाया है। असारा इन्हीं शुकुक शुबहात पैदा किया है, उठाया है, पैदा किया है। इन शुकुक शुबहात को पैदा किया है मुस्तशरिकीन ने। अब मुस्तशरिक किसको कहते हैं? मुस्तशरिक उन यूरोप के उन अफराद को कहते हैं जो इस्लामी उलूम में महारत पैदा करें। यूरोप के वो अफराद, यूरोप के वो मगरिब के रहने वाले हैं, और मुस्तशरिक यानी मशरिकी उलूम, ये कुरान, हदीस, तारीख, सीरत, इनको मशरिकी उलूम कहते हैं। तो ये मशरिकी उलूम को लोगों ने ये इजाद कर दिया है। इस्तिशराक, इसी से निकला है इस्तिशराक। तो मुस्तशरिकून यूरोप के वो अफराद जिन्होंने मशरिकी उलूम में कमाल पैदा किया, तो उनको मुस्तशरिक कहा जाता है। तो ये मुस्तशरिक, ये शुबहात मुस्तशरिकीन ने पैदा किया है। वह अशाअहा बाज़ु तलामीज़िहिम, और उनके बाद शागिर्दों ने इसको आम किया है, और उसके बाद शागिर्दों ने इनको आम किया है मिन उदबाइल अरब, अरब के उदवा में से, फिल असर हदीस, असर हदीस में, मौजूदा जमाने में जो अरब के उदबा हैं उन्हीं में से बाज़ उनके शागिर्दों ने, जो मुस्तशरिकीन के शागिर्द थे, उन्होंने इसको आम किया है। अब मुस्तशरिकीन जो होते हैं यूरोप के अफराद, वो उनके जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, जैसे कैम्ब्रिज गए या और कहीं गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, और वहाँ जाकर तालीम हासिल की, और वहाँ जो उनके असातिज़ा है तो उन्होंने उनसे इस्तिफादा किया, और इस्तिफादा करने के बाद वही बात दोहराने लगे। इस तरह के बहुत से अफराद हैं। वह बिनाअन अला मसादिरिल अदबिल असीला नस्ततीउ अन नक़ूल, और अदब के असल मसादिर की बुनियाद पर हम कह सकते हैं, वह बिनाअन अला मसादिरिल अदबिल असीला, अदब के असल मसादिर की बुनियाद पर हम कह सकते हैं, नस्ततीउ अन नक़ूल, कि अदब के असल मसादिर की बुनियाद पर हम कह सकते हैं इन हादिही नुसूस अल जाहिलिया। साहब किताब जवाब दे रहे हैं गोया कि जो लोग इंतिसाब की बात कहते हैं और जो लोग इख्तिरा की बात कहते हैं, क़ज़ियतुल इंतिहाल उठाते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं
کہ ادب کے اصل مصادر کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں نستطيع ان نقول، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان هذه النصوص الجاہلیہ نصوص تدل باسالیبها على انها تمثل طبیعت الحیات الجاہلیہ، کہ یہ جاہلی نصوص ایسے نصوص ہیں، یہ جاہلی نصوص ایسے نصوص ہیں جو اپنے اسلوب سے دلالت کرتے ہیں اس بات پر، جو اپنے اسلوب سے دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ نصوص نمائندگی کرتے ہیں، انہا تمثل نمائندگی کرنا، کہ یہ نصوص نمائندگی کرتے ہیں زمانے جاہلیت کی زندگی کی مزاج یا جاہلی زندگی کے مزاج کی، جاہلی زندگی کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں نصوص، یہ نصوص نمائندگی کرتے ہیں اپنے اسلوب کے ذریعے سے زمانے جاہلیت کی زندگی کی مزاج، جو ان کا مزاج تھا، اکھڑپن تھا اس میں، اور اس میں بدویت تھی، اور اس میں سادگی تھی، اس میں تکلف نہیں تھا، اس میں مبالغہ آمیزی نہیں تھی، تو یہ جو مزاج عربوں کا ہے ان نصوص سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے اس کو کہا ہے اور منسوب کر دیا ہے؟ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ ایسے نصوص ہیں، کہ یہ جاہلی نصوص ایسے نصوص ہیں جو دلالت کرتے ہیں اپنے اسلوب کے ذریعے سے اس بات پر، تدل باسالیبها، دلالت کرتے اپنے نصوص کے ذریعے سے، اعلیٰ اس بات پر، انہا تمثل طبیعت الحیات الجاہلیہ، کہ جاہلی زندگی کے مزاج کی نمائندگی کر رہے ہیں، وتحمل روح العہد الجاہلی، اور جاہلی زمانے کی روح کے حامل ہے، جاہلی زمانے کے یہ نصوص روح کے حامل ہے، یہ روح، اس کی جو روح تھی، اس کا جو جوہر تھا، اس کا جو خلاصہ تھا، اس کی حامل ہے یہ نصوص، اور یہ نصوص زمانے جاہلیت کی روح کے حامل ہے۔ یعنی کون سی روح تھی؟ من بداوتن، بدویت وہاں تھی، دیہاتی پنا تھا، وہ انجوحیت، اکھڑپن، سخت مزاجی جس کو کہتے ہیں، درست خوئی، اکھڑپن انجوحیہ ہے، وہ انجوحیت من بداوت، و انجوحیت بدویت ہے اور اکھڑپن ہے، وہ زجالت و جزالت و قوت و بلاغت، اور فصاحت ہے، جزالہ کے معنی فصاحت ہے اور طاقت ہے، فصاحت ہے اور طاقت ہے، اور بلاغت ہے، بلاغت و تاثیر ہے۔ یہ دو باتیں بتائی انہوں نے کہ زمانے جاہلیت کی زندگی کا جو مزاج تھا اس کی نمائندگی، اور اس کی جو روح ہے اس کے حامل ہے، وَأَنَّهَا، اور یہ بھی آگے، وَأَنَّهَا تُصَوِّرُ عَهْدَهَا الْجَاهِلِيَّةَ الْبَدَوِيَّةَ أَصْدَقَ تَصْوِيرٍ، اور یہ نصوص تصویر کشی کرتے ہیں عہدها الجاہلیہ البدویہ، اس کے بدوی اور جاہلی زمانے کی، اس کے جاہلی اور اپنے جاہلی اور بدوی زمانے کی تصویر کشی کرتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اس کا انداز کرتے ہیں، اور وہ پڑھا اپنا فمن تکن الحضارۃ اعجبته فای رجال بادیۃ ترانا ومن تکن الجحاش فان فینا قرن صلبا وافراسا حسانا وكنا اذا اغرنا على جناب واعوزهن نهب حيث كان اغرنا من الضباب على حلول وضبط انه من حان حانا واحيانا على بکر اخینا اذا ما لم نجد الا اخانا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے اور اس میں سب جاہلیت کی پوری تصویر نمایاں ہے۔ فمن یک امسا فی بلاد مقامت یسائل اطلالا بها لا تجاوب، تو یہ اشعار خود بتاتے ہیں بدوی جاہلی زمانے کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اصدق تصویرین، سچی تصویر کشی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کذب بیانی نہیں ہے، بلکہ سچی تصویر کشی، یہ نصوص تصویر کشی کرتے ہیں جاہلی بدوی زمانے کی، اصدق تصویر، سچی تصویر کشی، وتقدم عقلیتہ وطبیعتہ تقدیما صادقا، اور اس کے مزاج اور اس کی ذہنیت کو پیش کرتے ہیں، تقدم معنی پیش کرنا، اور پیش کرتے ہیں اس کے مزاج اور اس کی ذہنیت کو سچے انداز میں اس کی مزاج اور اس کی ذہنیت کو پیش کرتے ہیں، اس زمانے کی جو جاہلی زمانہ تھا، اس کے مزاج، اس کی ذہنیت، عقلیت مانے ذہنیت کی، طبیعت مانے مزاج کی، اس کی ذہنیت اور اس مزاج کو سچے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے نسج العقلیت العربیہ، عربی ذہنیت کی پختگی، عربی ذہنیت کی پختگی، وفی هذه النصوص كما يبدو من دراستها، اور ان نصوص کے اندر جیسا کہ ان کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے، ثروۃ فنیۃ کبیرہ، بڑا فنی ذخیرہ ہے ان نصوص کے اندر، جیسا کہ ان کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بڑا فنی ذخیرہ ہے، من ادب الشعر والنثر الناضج القوی، من ادب الشعر، شعر اور نثر کے ادب کا، شعر اور نثر کے ادب کا، الناضج جو پختہ ہے اور طاقتور ہے، جو پختہ ہے اور طاقتور ہے،
ان نصوص میں جیسا کہ ان کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے ثروتن ذخیرہ ہے، فنیتن فنی، کبیرتن بڑا، من ادب الشعر والنثر شعر اور نثر کے ادب کا، الناضج القوی جو پختہ ہے، پکا ہوا ہے، نضج من ہوتے ہیں پختہ، پکا ہوا بالکل، جو پختہ ہے اور یہ طاقتور ہے، مما يدل على نضج العربیت عقلیت العربیت فی عصرها البدائی الجاہلی، مما يدل جو بتاتا ہے، جو دلالت کرتا ہے، مما يدل جو بتاتا ہے، جو دلالت کرتا ہے، علی نضج العربیت عقلیت العربیہ عربی ذہنیت کی پختگی کو، عربی ذہنیت کی پختگی کو، جو بتاتا ہے عربی ذہنیت کی پختگی کو، فی عصرها الجاہلی البدائی اس کے ابتدائی جاہلی زمانے میں، اس کے ابتدائی جاہلی زمانے میں عربی ذہنیت کی پختگی کو بتاتا ہے۔ ما خلو هذا العہد، ما خلو جبکہ یہ زمانہ خالی تھا، ما خلو هذا العہد جبکہ یہ زمانہ خالی تھا، کس سے؟ من اسباب التعلیم، تعلیم کے وسائل سے، تعلیم کے وسائل سے زمانہ خالی تھا، ووسائل المدنیت والحضارہ اور تمدن اور تہذیب کے وسائل سے بھی خالی تھا، تمدن اور تہذیب کے وسائل سے بھی خالی تھا، وبعده عن الاحتكاك ببيئات راقية معاصرة أخرى، اور یہ دور تھا، یہ معاشرہ دور تھا، احتکاک مانے رابطہ، احتکاک مانے رابطہ، عن الاحتکاک ببیئات رابطے سے، ببیئات راقیت ترقی یافتہ معاصر ماحول کے رابطے سے، ترقی یافتہ معاصر ماحول کے رابطے سے بھی یہ دور تھا، احتکاک رابطہ، بیئات ماحول، ترقی یافتہ اور معاصر ماحول کے رابطے سے بھی یہ دور تھا، ابل استفادت من عقلیات الامم المتمدنۃ و ثقافاتها،